वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द दीन शो। आज का हमारा टॉपिक कुरान और मॉडर्न साइंस। कुछ लोग कुरान की आयत से साइंस की चीज़ें निकाल रहे होते हैं और कुछ कहते हैं कि ये साइंस के अगेंस्ट है। असल में कुरान, ये जो किताब अल्लाह ताला ने नाजिल की है, ये है किस लिए और साइंस के साथ इसका क्या ताल्लुक बनता है, इसी से रिलेटेड आज के शो में बातें होंगी। कॉल्स का ऑप्शन भी एंड पे दिया जाएगा। मेंबर्स को लिंक पहले ही दे दिया गया है, आप तो वहां से जाके पहले ही ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी व्यूअर्स को भी लिंक थोड़ी देर बाद दे दिया जाएगा। जैसा कि नाजरीन, फारूक भाई ने आपको बता दिया कि जो टॉपिक आज का हमने चूज किया वो कुरान और मॉडर्न साइंस था। मॉडर्न चूंकि हम आज के लोग हैं तो उसको मॉडर्न कह लिया, वगरना ओवरऑल साइंस, यानी जो जिसमें फिलॉसफी भी फाल है या जिसमें लॉजिक भी उसमें शामिल होती है और दूसरी सोशल साइंसेस भी आती हैं, वो तमाम। तो कुरान का जो मौजू है असल, वो तो इंसान है। उसने पूरी जो अपना मनहज और अपना मकसद और अपना मुद्दा बयान किया है, वो तो वाहिद यही है कि इंसान को इंसान बनाकर रखा जाए और इंसान को इंसान बनकर रहना सिखाया जाए और उसके दायरा कार में उसको रखा जाए। ये उसका मकसद है। तो फारूक भाई और दीगर लोग जो सुन रहे हैं, ये मौजू मेरे जहन में क्यों आया? पहले मैं हम्म। कुछ और सोच रहा था, फिर मैंने ये क्यों सोचा, मतलब आई वॉज रियली कंफ्यूज कि यार मुझे क्या जो है वो मौजू रखना चाहिए। इस हवाले से एक जो फंडामेंटल किस्म का एस्पेक्ट जिसका सामने आए, तो वो यही लगा कि चूंकि इस्लाम की जो बेसिक किताब है, जो माखज है, मस्दर है, वो कुरान करीम है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुआ है। और ये आखिरी किताब है, इसके बाद कोई किताब नहीं आएगी बतौर कानून के अल्लाह की तरफ से नाफिज होने के लिए। तो तो ये देखना जरूरी था कि ये फिर जरूरी ये है कि रहती दुनिया तक इसका ताल्लुक इंसानी मुआशरे के साथ रहे, तभी हम कह सकते हैं कि ये एक यूनिवर्सल बुक है, यानी एक ऐसी किताब है। किताब बाय द वे इंग्लिश जुबान के अंदर लॉ को कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को भी अल किताब अरबी जुबान के अंदर कह सकते हैं। तो जब इसको किताब कहा जाता है तो इसका मकसद ये नहीं है कि ये सिर्फ कोई किताब है लिखी हुई गत्ते के अंदर बंद वर्कों और स्याही से एक मुश्तमिल वो किताब है, ये मतलब नहीं है। कुरान को किताब कहा जाता है तो इसका मतलब है ज़ाब्ता हयात, फर्द से लेकर इज्तिमा तक। तो तो इस ताल्लुक को समझें, इस ताल्लुक को सामने रखते हुए मैंने ये मौजूद। अच्छा, दूसरी वजह ये थी कि आमतौर पर मुल्हिदीन की तरफ से और फिर उन मुसलमानों की तरफ से, यानी उन सो कॉल्ड जो अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं और इल्हाद और तशकीक के बॉर्डर पर खड़े होकर आम मुसलमानों को, ट्रेडिशनल जो मुस्लिम है, रवायती मुसलमान है, उनको चींगे भी चढ़ाते हैं, उनको मुंह भी चढ़ाते हैं कि देखो आप तो ये बोंगी मारते हो, तो ये बोंगी आपकी ये तो रद्द हो गई साइंस से, आपने ये बोंगी मारी, ये बोंगी इधर से रद्द हो गई। यानी उनका म्यार ये है, ऐसा कहते वो अपने आप को मुसलमान है, उन्हें तशरीह रखी है। तो ये मौजू रखने का मकसद ये था कि मुल्हिदीन या इल्हाद की जानिब से कुरान के ऊपर जो बुनियाद रखकर एतराजात किए जाते हैं, वो गोया ये किए जाते हैं कि कुरान ने कोई क्लेम किया है कि वो हर उलूम के ऊपर दस्तरस रखता है, यानी इंसानी उलूम जितने फैले हुए हैं उन सब के ऊपर दस्तरस रखना एक इल्हामी किताब के लिए नागुजीर है, जरूरी है, उसकी नेसेसिटी है कि वो रखेगा, वगरना वो किताब नहीं हो सकती। ऐसा दावा कहीं भी कुरान ने नहीं किया। कुरान ने 114 सूरतों, 30 पारों में और मोर देन 6000 आयात के अंदर, साइंस के अंदर जो उनको आयात आप कहते हैं, उसके अंदर किसी जगह पर यह दावा नहीं किया कि इंसानी उलूम से ये सारी चीजें मुताबिकत रखती होंगी, कहीं भी दावा नहीं किया। ये जरूर कहा है कि जो हकायक हैं उनके मुनाफी ये नहीं होगी। तो ये याद रखें, इंसानी उलूम और किसी चीज का हतमी हक, स्टैब्लिश फैक्ट, साबित हो जाना, ये दो अलग चीजें हैं। क्योंकि इंसानी उलूम जो हैं वो इर्तिका से होकर गुजरते हैं और हकायक जो होते हैं वो बदीही होते हैं, कतई होते हैं। आज से 2000 साल पहले भी सूरज जो है वो रिलेटिव टू अर्थ वो मशरिक से निकलता था और मगरिब में जाता था, और आज से कितने साल बाद भी ऐसा ही होगा, साइंटिफिकली ये कहा जाता है।
تو उलूम इंसानी जो हैं वो इर्तकाई और तदरीजी अवामिल से होकर गुजरते हैं, इसलिए वो हतमी नहीं हो सकते। मगर जो हकायक हैं वो बदीहियात के साथ, सबूतों के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ स्टैब्लिश हो जाते हैं, उनका तजाद नहीं हो सकता। तो दो चीजों में फर्क समझें। इसके बाद जो मैं गुफ्तगू करना चाहता था, मुल्हिदीन की तरफ से एक एतराज ये भी किया जाता है कुरान के एज अ बुक होने के ऊपर कि इसमें कुछ आयात ऐसी हैं जिनसे यूं महसूस होता है कि ये किसी इंसान की लिखी हुई है। मिसाल के तौर पर लालच दी जा रही है, डराया जा रहा है। बाज आयतों के अंदर आपको महसूस होता है कि कहा जा रहा है ये करोगे तो तुम्हें बड़ा अजाब मिलेगा, और बाज आयात में ये कहा जा रहा है कि ये करोगे तो ये मैं ना ह्यूमन सोशियोलॉजी के हवाले से जो एतराजात उठ सकते हैं, माशरत के हवाले से या साइकी के हवाले से, उस हवाले से एक उसूली गुफ्तगू करूंगा। उसके बाद हम आएंगे कि कुरान और मॉडर्न साइंस का टाकरा क्यों होता है और उसके क्या नताइज होते हैं और किस जगह पर गलत फहमी होती है। मेरे नाकिस इल्म के मुताबिक, मैं गलत भी हो सकता हूं, तो कोई भाई उस पर मेरी रहनुमाई फरमा सकता है। तो ये इतराज किया जाता है कि गोया अल्लाह इंसानी जो जज्बात हैं नाउजुबिल्ला उनके साथ इल्तबास होता दिखाई देता है। मसलन वो गुस्सा भी करता है, वो प्यार भी करता है, उसको जो है ना वो दुख भी होता है और उसको खुशी भी होती है, वो इरादा भी करता है और इरादे को तर्क भी करता है। अच्छा, फिर इसी तरीके से जब वो अपने मुखातिब को मुखातिब कर रहा है तो उसको उस लेवल पर आकर वो बात, तो ये वो एतराज है जो कुरान के हवाले से उठाया जाता है, एक उसके उसलूब के हवाले से। तो मैं यहां पर जो एक बात करने लगा हूं तो ये बड़े बड़े गौर से मेरे भाइयों आपने सुननी है कि तीन बातें, तीन तरीके से कुरान ने अपने मुखातिब को उसको खिताब करने के लिए अंदाज तखातुब को इख्तियार किया है। यानी कुरान ने जो इंसान है, चूंकि उसका मौजू वो है और उसका मुखातिब वो है, तो उसको जज्बाती एतबार से, जबिली एतबार से, फितरती एतबार से तीन हिस्सों में तकसीम किया है। और ये हिस्से इतने बदीही हैं और इतने फितरती हैं कि ये जिस्मानी और मादी दुनिया के अंदर भी इसी तरीके से काम करते हैं। मिसाल के तौर पर एक बच्चे को मोटिवेट करने के लिए आप दो तरीके इस्तेमाल करते हैं। बच्चे को, जो बच्चे का ज़हन होता है, क्योंकि वो प्रीमेच्योर है या इमैच्योर है, तो आप उसको मोटिवेट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए दो तरीके इस्तेमाल करते हैं। एक ये है कि आप उसको पॉजिटिवली मोटिवेट करते हैं, पॉजिटिव मोटिवेशन जिसे कहते हैं। वो पॉजिटिव मोटिवेशन ये होती है कि आप उसको ये कहते हैं कि अगर तुम ये काम करोगे तो तुम्हें बड़ी अच्छी जॉब मिल जाएगी, अपनी डिग्री कंप्लीट करोगे तो बड़ी अच्छी कंपनी के अंदर तुम सीईओ बन सकते हो, तुम डायरेक्टर में जा सकते हो और जनाब तुम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इस तरीके का उसको पॉजिटिव मोटिवेशन की जाती है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव मोटिवेशन की बजाय जिसको इस्लामिक टर्म के अंदर कहा जाता है तरगीब और तरहीब, यानी उनको नेगेटिव की बजाय उनको कहना चाहिए कि उनको वॉर्न किया जाता है। वो उस तरीके से उनको प्रोपेगेट किया जाता है चीजों को, और उनको समझाया जाता है कि आपने ये मामला ऐसे करना है। मिसाल के तौर पर कुछ बच्चे बड़े जिद्दी होते हैं तो उनको ये बताना पड़ता है कि अगर तुमने पढ़ाई ना की तो तुम होमलेस हो जाओगे, तुम जॉबलेस हो जाओगे, तुम मनीलेस हो जाओगे, लग्जरी लाइफ एंजॉय नहीं कर सकोगे, जलील और रुस्वा हो जाओगे, परेशान हाल रहोगे, अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा, ये सारी बातें, अपना घर नहीं बना सकोगे। ये सब बातें उस बच्चे के जहन में डाली जाती हैं। और फिर आप एक मुआशरा देखते हैं जिसमें कंपटीशन शुरू होता है, कंपिटिटिव एबिलिटीज आती हैं। यानी एक इंसान को आपने पॉजिटिवली मोटिवेट किया है और एक को नेगेटिवली मोटिवेट किया है, और दोनों मुआशरे के अंदर कंपिटिटिव निकलते हैं, यानी मुकाबला करते हैं। इसी चीज को अल्लाह ताला ने अल्हाकुमुत तकासुर बयान किया था। यानी जो जो डिजायर्स और डिमांड्स इन दो किस्म की चीजों पर खड़ी होती हैं, बहुत कम होता है कि उनका नतीजा मस्बत निकले, माकूल निकले। एक तीसरी कैटेगरी होती है, वो कैटेगरी होती है जिसको रुश्त की कैटेगरी कहा जाता है। इंटेलेक्चुअल्स, रैशनल, लॉजिकल बंदा, वो कहता है कि मैं इसलिए ये काम नहीं करता
کہ مجھے اس سے کیا کیا فائدہ ہوگا، یا میں اس لیے یہ کام نہیں کروں گا کہ مجھے نہ کروں گا تو کیا کیا نقصانات ہوں گے، میں اس لیے کروں گا کہ یہ کام پریکٹیکلی لاجیکلی اسٹیبلش، مطلب کرنا چاہیے، اس کام کو ایسے ہی کرنا چاہیے، اس لیے میں کروں گا کام کو۔ یہ تیسری قسم آپ کو نظر آتی ہے۔ ان تین قسموں کے علاوہ چوتھی قسم آپ کو انسانی معاشرے کے اندر نظر نہیں آ سکتی۔ انسانی معاشرے کے اندر آپ کو کوئی تیسری قسم انسانی ذہن کی تیسری کیفیت نظر نہیں آ سکتی۔ یعنی کسی چیز کو کرنے کے لیے یا تو اس کو لالچ دینی پڑے گی، یا اس کو ڈرانا پڑے گا، یا وہ پریکٹیکلی مانے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جو ویسٹ ہے انہوں نے ٹریفک رولز کے اندر کچھ ایسے سگنلز بنائے ہیں کہ اگر آپ اوور سپیڈ نہیں کرتے، سیٹ بیلٹ پہنتے ہیں، ہیڈ لائٹس کا خیال رکھتے ہیں، فون یوز نہیں کرتے ہیں، تو وہ آپ کو فائن کی بجائے آپ کے اکاؤنٹ میں انعام بھیجتے ہیں، یعنی یو آر اے گڈ ڈرائیور، سیف ڈرائیور۔ اور کچھ ایسے سگنلز ہیں جہاں پر آپ اوور سپیڈ کرتے ہیں یا آپ غلط طریقے سے جاتے ہیں تو وہ آپ کو فائن کرتے ہیں موسٹلی۔ اور کچھ ایسے ڈرائیورز ہوتے ہیں جو بائی نیچر اوور سپیڈ نہیں کرتے، سیفٹی بیلٹ پہنتے ہیں، فون یوز نہیں کرتے، ان کو پرواہ نہیں ہوتی کہ اس وجہ سے فائن ہوگا یا فائدہ ہوگا، مگر وہ پریکٹیکلی اس چیز کو کرتے ہیں۔ تو یہ تین کیٹیگریز ہیں۔ میں نے اس کو تھوڑا سا تفصیلی جائزہ اس لیے لے لیا ہے کہ اب ذرا میں جو بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں نا وہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ قرآن کو انسان میں بھیجنا تھا تو اس نے ان فطرتی، چونکہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہے جس نے کہا تھا کہ فطر الناسا، ٹھیک ہے، کہ اللہ نے انسان کو اس فطرت پر پیدا کیا ہے جو فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت وہ ہے جس پر اس نے لوگوں کو پھاڑا ہے، بانٹا ہے فطرت کے اندر۔ یہ اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا۔ تو چونکہ وہ فاطر السماوات والارض ہے تو وہ جانتا تھا کہ انسان کی نفسیاتی جبلی تقاضے کیا ہوں گے۔ تو قرآن میں اس نے جب انسان کو مخاطب کیا ہے تو ان تین اسلوب میں مخاطب کیا ہے۔ اب آپ میری بات سمجھے ہوں گے، یعنی انسانی معاشرے کو رن کرنے کے لیے آپ کتنی قانون سازیاں کر لیں، جب تک آپ ان تین کیٹیگریز کے اندر ڈیوائڈ نہیں کریں گے آپ کا معاشرہ نہیں چل سکے گا۔ تو اب میں آتا ہوں پوائنٹ کی طرف، کیونکہ میں نے آگے بہت باتیں کرنی ہیں، تو میں یہ اصولی تین چار نقطے آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ پھر ہم اگلی بات کر سکیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر انسانی معاشرے کو چلانے کے لیے اور اوامر و نواہی کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے یہ تین طریقے استعمال کیے۔ کسی کو یہ کہا کہ تمہیں جنت اس لیے ملے گی کہ تم یہ عمل کرو، اچھے نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات، تمہیں جنت ملے گی، تمہیں جناب بڑے باغات ملیں گے، وہ کرتا ہے۔ ایک بندے کی جو حصہ ہے وہ اس طریقے سے منفی ہے تو اس کو کہا کہ یہ نہیں کرو گے، تھوڑا ڈھیٹ ہوتا ہے، وہ اس کو کہا جاتا ہے بھائی چترول ہوگی، تو وہ ڈرتا ہے اور وہ ان کاموں سے رکا رہتا ہے۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں حضرت علی کا ایک قول رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کرم اللہ وجہہ کا قول ملتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں اللہ کی عبادت اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ مجھے جنت چاہیے یا جہنم سے بچنا چاہتا ہوں، میں اللہ کی عبادت یا اللہ کو مانتا اور اس کی معرفت اس لیے حاصل کرتا ہوں کہ وہ اس لائق ہے۔ یہی ہم ترجمہ کرتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق کہ جو اس لائق ہو اس کی عبادت کی جائے مگر اللہ۔ یعنی اللہ کے احکامات کو اس لیے ماننے والے لوگ موجود ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ قانون اس لائق اور اس مستحق ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کو ہم ریشنل بلیورز کہتے ہیں۔ اور ریشنل بلیورز جو ہوتے ہیں یہ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو سکتے ہیں۔ بیسیکلی اللہ نے جب، اب یہ میں اپنے پوائنٹ کی طرف آنے لگا ہوں، بیسیکلی اللہ نے جب قرآن کے اندر ان چیزوں کو بیان کیا ہے جن کا تعلق عمرانیات سے تھا یا عصری علوم سے تھا یا جن کا تعلق نیچرل سائنسز سے تھا یا ماڈرن سائنس کے ساتھ تھا، تو اللہ تعالیٰ اس تیسری کیٹیگری کو بیسیکلی اٹریکٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو جنت اور جہنم کی وجہ سے چیزوں کو نہیں مانتے، دلیل کی بنیاد پر ماننا چاہتے ہیں، لاجک اور ریشنالٹی کی بنیاد پر ماننا چاہتے ہیں۔ قرآن کا مقصد یہ تھا۔ اب آپ امید ہے سمجھے ہوں گے کہ قرآن نے کیوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات بتاتا ہوں کہ کیا قرآن میں ایک بھی سائنسی آیت نہ ہوتی، ایک بھی سائنسی آیت نہ ہوتی تو آج جتنے مسلمان ہیں ان کو فرق پڑنا تھا؟ یا آج سے 1400 سال پہلے کتنے مسلمان ہیں جو سائنسی آیتوں کو دیکھ کر اسلام قبول کیا ہے؟ کتنے مسلمان ہیں؟ تعداد ان کی کتنی ہے؟
اور کتنے ہیں جنہوں نے اس روحانیت کو اور اس معرفت کو جو چھپی ہوئی ہے ان کے انفس کے اندر، وہ اسپرچویلٹی ہے، وہ سیٹسفیکشن ہے، وہ اطمینان ہے جو اللہ کی معرفت کے بعد ملتا ہے، اس کے ذریعے حاصل کیا۔ تو ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا، بہت خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا۔ تو فاروق بھائی اگر وہ آیت آپ سامنے لا سکیں، میں نے آپ کو سینڈ کی ہے، سورہ حامیم السجدہ کی، اس کو سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، یہ بڑے غور سے سنیے گا۔ سورہ حامیم السجدہ، سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، چیپٹر 41 ہے، آیت 51 سے مدعا شروع ہو رہا ہے۔ تو 51 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا أَنَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ، کہتے ہیں کہ جب ہم نے انسان کو انعام دیا نا، اس کو سکون دیا، أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، تو وہ پھر جاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے، اپنی مستی میں لگ جاتا ہے جب اس پر اللہ کیا کرتا ہے، انعام۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب اس کو پریشانی آتی ہے نا تو لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ زیادہ تر یہ حالت کن کی ہوتی ہے؟ ایک ایوریج جو مسلمان ہوتا ہے نا، ایوریج مسلمان، اس کی یہ حالت نہیں ہوتی۔ ایک ایسے بندے کی یہ حالت ہوتی ہے جو بندہ ایمان میں بہت کمزور ہو جاتا ہے، بہت کمزور، اس کی یہ حالت ہوتی ہے۔ اور زیادہ تر جو بندہ الہاد اور ایمان کی بیچ والی کشتی میں ہچکولے کھا رہا ہوتا ہے نا، ایسے بندے کی وہ حالت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بڑی مزے کی ایک بات کی، آیت نمبر 52 کے اندر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، یہ ایک انسان کی کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے۔ آگے آئے جی، آیت نمبر 52 ذرا دکھائیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ارائیتم، جی قل ارائیتم ان کان من عند اللہ، کیا تم اس قرآن کا انکار کر رہے ہو؟ کیا خبر کہ یہ اگر اللہ کی طرف سے ہوا، ثم کفرتم بھی، اور تم اس کے بعد اس کا کفر کر رہے ہو۔ من اضل ممن هو فی شقاق بعید، اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو دور جا کر گمراہ ہوا ہے، بہت دور جا کر بھٹک گیا ہے، بہت دور جا کر بھٹک گیا ہے، اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم شک کی بنیاد کے اوپر فیصلے کر رہے ہو، تو کیا تمہیں یہ شک نہیں آتا کہ یہ اللہ کی کتاب بھی تو ہو سکتی ہے؟ یہ شک تمہیں کیوں نہیں آتا؟ یہ تو شک آتا ہے اللہ ہو نہ ہو، یہ کیوں نہیں آتا کہ اگر ہوا تو کیا ہوگا؟ اب آئیں جی اگلی آیت میں، یہ ہے وہ آیت جو میرا اصل موضوع ہے، جس پر میں تعلق ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کا علم جو ہے وہ انسان کو دیا ہے اپنی معرفت کے لیے، اور اس کے تقاضے کیا ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ہے آیت ہمارا اصل موضوع۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید۔ یہ کیفیت انسان کی بیان کرنے کے بعد کہ وہ شک میں پڑھ کر کفر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 2 ایسی آیتیں میں پیش کرنے، ایسے وے آف کہ سورس آف نالج میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں جو الٹیمیٹلی اس صداقت کی طرف لے کر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قریب ہم دکھائیں گے ان کو اپنی نشانیوں میں سے، فی الآفاقی، افق کے پار، آفاق کہتے ہیں خارجی دنیا، کوزموس، ٹھیک ہے، دنیا کے کناروں میں، جس کو کوزموس کہتے ہیں، ایسٹرو فزکس کا جو چیپٹر ہوتا ہے۔ وفی انفسہم، اور پھر لوٹتا ہے اللہ بتانے کے لیے، وفی انفسہم، اور ان کے اپنے نفسوں میں، جسم نہیں کہا، وفی انفسہم، انفس کہا ہے۔ انفس کا مطلب ہے روحانیت، آپ کے اندر کا وہ نفس، وہ شعوری انسان کہ جس کو الہم فجورہا و تقواہا، یعنی اس کی اچھائیاں اور برائیاں سمجھا کر بھیجی تھی، یہاں سے نکلتا ہے۔ میں ابھی بتاتا ہوں یہ کون کون سی چیزیں بنیں گی۔ اب یہ 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان دونوں چیزوں میں نشانیاں دکھاؤں گا، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں اور بیان کرنے کا مقصد کیا ہے ان دونوں چیزوں کو؟ قرآن نے جتنی سائنٹیفک ایسپیکٹس پر بات کی ہے اس کی وجہ کیا؟ حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کر ان پر یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ یہ قرآن سچ ہے۔ اور اے نبی تیرے لیے، اولم یکفی بربک انہ اللہ کل شیء شہید، کہ اے رسول تیرے لیے تو یہ چیز کافی ہے کہ اللہ ان کے ہر عمل کے اوپر گواہ ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے ہر عمل، ٹینشن نہ لے۔ آپ کی دعوت، آپ کا کام تھا، آپ نے دعوت پہنچا دی، تو آپ پریشان نہ ہو، آپ کے لیے یہ تسلی ہے۔ اب یہاں پر 2 چیزیں بیان کی ہیں،
فی الآفاق کی نشانیاں اور انفس کی نشانیاں. آفاق کی جو نشانیاں ہیں ان کا تعلق ہے سائنس کے ساتھ، اور انفس کی نشانیاں ان کا تعلق ہے میٹا فزکس کے ساتھ، مسٹسزم کے ساتھ، تصوف کے ساتھ، زہد کے ساتھ، تعلق باللہ کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اور تیسرا سورس کیا بیان کیا جس کی تصدیق ہوگی ان دونوں چیزوں کے ساتھ؟ قرآن، جس پر آپ یقین رکھتے ہیں. تو اس آیت سے یہ چیز پتا. اچھا پھر ایک اور نقطہ یہاں پر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. قرآن نے جو لفظ استعمال کیا، کہا ہے سنوریہم. سا اصل فعل ہوتا ہے نوریہم، ارا یوری سے دکھانا، کسی چیز کو ویژولائز کر کر اگلے بندے کو دکھانا. سا آیا ہے سنوریہم. سین جب آتا ہے کسی فعل کے شروع میں، خصوصاً فعل مضارع کے شروع میں سوفا آئے یا سین آئے، عربی زبان میں اس کا مطلب ہوتا ہے ان قریب، سونر، لیٹر آن، کچھ عرصے بعد، متصل بعد. ان سب معنوں کے لیے سین اگر فعل مضارع کے شروع میں آئے تو استعمال ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں ان قریب ہم دکھائیں گے، یعنی اس وقت جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت اللہ نے نہیں دکھائی، مگر اللہ بعد میں دکھائے گا فی الآفاق. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے مادی دنیا کے اندر راز پنہا رکھے تھے، پوشیدہ رکھے تھے، جن کو آنے والا انسان جو ہے وہ ظاہر کرے گا. اور وہ ظاہر کرنے والا کس چیز کی تصدیق کرے گا؟ اس قرآن کی، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس تیسری کیٹیگری کو اپیل کرنے کے لیے، اٹریکٹ کرنے کے لیے قرآن میں کچھ ایسے راز بیان کیے ہیں، کچھ ایسی چیزیں بیان کی ہیں جن کا تعلق وہ انسان مخاطب نہیں تھا جو لالچ کی وجہ سے جنت کو حاصل کرنا چاہ رہا ہے یا جو خوف کی وجہ سے جہنم سے بچنا چاہ رہا ہے، مگر تیسری کیٹیگری. اور یہ وہ کیٹیگری ہے جس نے دنیا کے اندر انقلاب برپا کیا ہے. یہ وہ کیٹیگری ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو ریشنل بلیور سے زیادہ اور کوئی چیز پسند نہیں کہ کوئی ایسا مومن ہو کہ جو عقل کو، دانش کو، خرد کو، رشد کو، ریشنالٹی کو استعمال کر کے ایمان کی جگہ پر پہنچے. اچھا جی، یہاں تک یہ آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور میں نے ایک نقطہ ابھی تک آپ کے سامنے بیان کر سکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو مخاطب کیا ہے نا، اس مخاطب کرنے کے پیچھے راز کیا ہے، اور جو آیات قرآن کے اندر بیان کی ان کا مقصد کیا ہے. اس کو ایک مثال سے بھی سمجھیں. آپ ایک رات کے وقت بارش ہو رہی ہے اور آپ ایک روڈ پر جا رہے ہیں. بڑی توجہ سے مثال سنیے گا بھائیو. رات کا وقت ہے، بارش ہو رہی ہے اور آپ ایک روڈ پر جا رہے ہیں، اور آپ ایک رستے کی تلاش میں، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ منزل کا آپ کو پتہ ہے مگر آپ رستہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم نے کہاں جانا ہے، کیسے پہنچنا ہے. تو آپ کو رستے میں ایک سائن بورڈ نظر آتا ہے. یہ مثال عام طور پر دی جاتی ہے جب آپ ترجیح دیتے ہیں مادے کو اور عقل کو اللہ کی دی ہوئی معلومات پر یا علم پر. تو وہ سائن بورڈ آپ کو نظر آتا ہے جس سے آپ نے علم حاصل کرنا ہے اور آپ نے اس منزل تک جانا ہے، رائٹ اور لیفٹ مڑنا ہے. مگر ایک ڈرائیور ہے، وہ رکتا ہے اس سگنل کے اوپر اور سائن بورڈ کو دیکھتا ہے یار سائن بورڈ کتنا پیارا بنا ہوا ہے، گلٹری ہے، لائٹنگ کیسے لگی ہے، وہ ڈاٹ ڈاٹ والی لائٹ ہے، کبھی وہ ریڈ ہو رہی ہے، کبھی وہ گرین ہو رہی ہے، کبھی وہ یلو ہو رہی ہے، کبھی وہ اورنج ہو رہی ہے، اور جناب ایسے کر کے وہ جو ہے نا وہ ہاریزنٹل کبھی جا رہے ہیں ورڈز، کبھی ورٹیکل جا رہے ہیں، بڑا عجیب، وہ کبھی ٹمٹما رہی ہیں چیزیں. وہ بڑا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے یار کیا بات ہے، کمال ہو گئی. اور وہ اس خوشی کے اندر کہ یہ کیا بات ہے ادھر ہی گھومتا رہتا ہے، اسی سگنل پہ کھڑا دیکھتا رہتا ساری رات. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس بندے کو کوئی عقل مند کہے گا جو اپنی اصل منزل کو چھوڑ کر، جو وہ سگنل کا مقصد تھا رکھنے کا، یعنی اس سائن بورڈ کو یا اس سگنل کو وہاں لگانے کا مقصد یہ تھا کہ انسان جو اپنی منزل پر پہنچنا چاہتا ہے وہ اس اشارے کے ذریعے، اس سگنل کے ذریعے یا اس سائن بورڈ کے ذریعے وہ اپنی منزل پر پہنچے. مگر انسان نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ اس سائن بورڈ کو دیکھ کر وہیں گھومنا شروع کر دیا، وہیں گھومنا شروع کر دیا، وہیں گھومنا شروع کر دیا. اور وہ جس وجہ سے رکھا تھا، جس وجہ سے وہاں رکھا تھا، اس کی حقیقت کو بلا دیا. یہ ہے وہ معاملہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے ریشنل بلیور کو یا ریشنل انسان کو، لاجیکل بندے کو جو سائنس پر، دلائل پر چلتا تھا، اس کو ریمائنڈ کرانے کے لیے کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء. کیا نہیں دیکھتے ہو زمین و آسمان جڑے تھے؟ یعنی تمہیں یہ سائن اس لیے تو دیے تھے کہ ان سائن کو دیکھ کر تم نے اللہ کی طرف جانا ہے، تم اس سائن میں الجھ گئے. تو یہ وہ آیات تھیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر رکھی. یہ ہے وہ تعلق قرآن اور ماڈرن سائنس کا. قرآن کا سبجیکٹ نہیں ہے ماڈرن سائنس،
قطعاً نہیں ہے، صرف اس نے مخاطب کے لیے اس کو کہتے ہیں مخاطب کی طبع کے مطابق اس کو جواب دینا. تو اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے اس طبع کو، اس نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے بات کی. یہی وجہ ہے، اب میں آتا ہوں دوسرے نقطے کی طرف، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں انسانی عقل کی اہمیت کو جا بجا اجاگر کیا، جا بجا، بلکہ کہا ہے کہ یہ عقل دینے کے بعد تم سے پوچھوں گا. مثال کے طور پر آپ کو کوئی بندہ ایک چیز دیتا ہے کسی کام کے لیے، آپ کو کہتا ہے کہ میں تمہیں دے رہا ہوں، مجھے یہ کام چاہیے، میں تم سے پوچھوں گا. اس سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، وہ چیز کتنی اہم ہے جو آپ کو دی جا رہی ہے، اور اس کا مطمع نظر کیا تھا آپ کو دینے کا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ تمہاری سماعت، بصارت اور تمہارا فؤاد، تمہارا مخ، عقل، شعور، رشنالٹی، تمہارا انٹلیکٹ، یہ تمہیں دیا گیا تھا، تم سے اس کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا، سوال کیا جائے گا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سوالات کریں گے، بڑے بڑے سوالات قیامت کے روز. ان میں سے ایک یہ ہوگا جو علم دیا تھا اس کو کہاں لگایا، جو شعور تمہیں دیا تھا نا. یہاں ایک یہ پوچھا کہ دولت جو دی کہاں لگائی، جوانی دی کہاں لگائی. اسی طریقے سے اللہ پوچھیں گے جو شعور، جو علم، جو معلومات تمہیں دی تھی، جو نالج دیا تھا، وہ تم نے کہاں لگایا. تو جانوروں کی طرح زندگی گزارتے رہے. یہ تو انسانی عقل کو اللہ تعالیٰ نے اجاگر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے علم والوں کو، عقل والوں کو اجاگر کیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں مخاطب کیا. اب تیسرا پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ کیا قرآن سائنس کو بطور موضوع اختیار کرتا ہے یا ضمنی بحث کے طور پر لے کر آتا ہے. تو میرے پہلے دو نکات سے ایک چیز تو کھل کر سامنے آ گئی کہ قرآن نے مستقل موضوع کے طور پر سائنس کو زیر بحث نہیں لایا، بلکہ ضمنی بحث کے طور پر، ضمنی گفتگو کے طور پر اس کو زیر بحث لایا ہے. اور اس کی وجہ بھی اس کے مخاطب کی وہ طبع تھی جس کو ملحوظ رکھا اس نے، ملحوظ رکھنا ناگزیر تھا کیونکہ وہ فاطر السماوات، تو اس نے رکھا تاکہ اس کائنات کا جو تعلق ہے ایک دوسرے کی، یعنی فلسفے کے اندر ایک بحث ہوا کرتی تھی، میں اس پر تفصیلی گفتگو کر سکتا ہوں، مگر میں چاہ رہا ہوں کہ میں آہستہ آہستہ آپ کو لے کے جاؤں اس طرف کہ کیا وجہ ہے کہ جدید دنیا کے اندر یہ سائنس اور اسلام کی کشمکش محسوس ہوتی ہے. اپیرنٹلی ہوتی ہے، حقیقت میں نہیں ہے. اچھا کمپیٹیبل ہے، کمپیریٹیو ہے، کیا نہیں ہے، اس پر ہم کریں گے بات. فلسفے کے اندر عام طور پر یہ بات ہوتی تھی کہ کیا انسان خارجی دنیا کے ساتھ کو تعلق رکھتا ہے یا یہ فردن علیحدہ دنیا. تو ماڈرن سائنس اور قدیم فلسفے کے اندر یہ بحثیں رہی ہیں. اسلام نے بھی اس حقیقت کو مانا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ جو خارجی مخلوق ہے نا، اس کا آپ کے ساتھ تعلق ہے. آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو یہ نعمتیں جو دی گئی تھیں، ان نعمتوں کو آپ نے کیسے استعمال کیا. ان کو مسخر کرنا ہی آپ کا مقصد نہیں تھا اپنی دنیاوی آسائش اور ضروریات کے لیے استعمال کرنے کے لیے، بلکہ ان کی جواب دہی بھی دینی تھی اور اس اللہ کا حصول، اس کی معرفت حاصل کرنی تھی. تو اس لیے ضمنی بحث کے طور پر لے کے آئے. اب ہم آپ کے سامنے آتے ہیں کہ ہوا کیا. قرآن کا جو ماڈرن سائنس کے ساتھ تعلق ہے، تو قرآن میں جتنی جگہ پر ماڈرن سائنس کو زیر بحث لایا گیا ہے نا ضمنی طور پر، اس نے دو قسم کے لوگوں کو جنم دیا ہے. دو قسم کے لوگوں کو ود ان اسلام. ٹھیک ہے، ایتھیسٹ تو چلا گیا نا اسلام. یہ جو میں گفتگو کرنے والا ہوں نا، یہ بڑی توجہ سے آپ نے سنی ہے کیونکہ میں نے پھر آپ کو ایک نتیجے پر پہنچانا ہے. ٹھیک ہے، ایک نتیجے پر پہنچانا ہے. فاروق بھائی ہمہ گوش ہے نا، پانی شانی پینا، ہلنا جلنا تو ہل لیں. پریزنٹ سر، میں پانی پی رہا ہوں ساتھ ساتھ. ٹھیک ہو گیا، گفتگو سمجھ آ رہی میں ہے؟ سن رہا ہوں سر، میں بڑے غور اچھا سے سن رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ. اب ہم چلتے ہیں آگے. قرآن نے جب سائنسی دلائل استعمال کیے اس تیسرے مخاطب کو، اس کی طبع کو تسکین پہنچانے کے لیے، اور اس کی اس تشنگی کو جو تحقیق اور تنقید کی نتیجے میں جنم لیتی ہے، تو دو قسم کے لوگ ہو گئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دو قسم کے لوگ ابھرے. ایک وہ لوگ ابھرے، اور دونوں قسم کے لوگ وہ تھے جو حقیقت میں مخاطب نہیں تھے. حقیقت میں مخاطب نہیں تھے. مثال کے طور پہ فاروق بھائی آپ ہیں، میں آپ کو جو ہے نا وہ بڑا ٹرک چلانا نہیں آتا. ٹھیک ہے، اور میں جناب کہوں کہ یار ٹرک چلانا جو ہے نا، دیکھو ٹرک کتنی بڑی مشین ہے، کتنی زبردست چیز ہے، اس کو چلانے والے بھی کتنے کمال لوگ ہوتے ہیں.
تو آپ کہیں یار بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں، چلو میں ہی چلا کے چیک کرتا ہوں، تو آپ کیا کرو گے؟ کیا آپ کوئی تو گیا، ہاں ہاں کوئی تو گیا، کوئی تو گیا کوئی تو نیچے، گیا، ایگزیکٹلی کسی تباہی، پہ تو آپ چڑھا تباہی ہوا مچا دو گے، آپ تباہی مچا دو گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مخاطب نہیں تھے، مخاطب کوئی اور تھا، مخاطب وہ تھا جو اس کی نو ہاؤ رکھتا ہے، اور جب غیر مخاطب کسی اور کے حکم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پھر تباہی مچاتا ہے۔ یہ ہوا ہے اصل میں قرآن میں موجود سائنسی دلائل کے ساتھ۔ ادھر سے وہ علماء، یہ میں بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ رکھ رہا ہوں، توجہ میری طرف ناظرین، بالکل وہ علماء جن کو مخاطب کیا گیا تھا اپنی اپنی طبع کے مطابق اور اپنی اپنی فطرت کے مطابق، انہوں نے پنگے لینا شروع کر دیے سائنٹیفک ایویڈنسز کے اندر، قرآن کی روشنی میں۔ اسی سے تعلق رکھتا ہے، ہمارے بھائی پوچھ رہے زمین ساکن ہے، سٹیٹک ہے یا اسٹیشنری ہے، وہ پنگے لیے نا علماء نے، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ مخاطب نہیں تھے تو بونگیاں ماری۔ اسی طریقے سے دوسری ایکسٹریم پر وہ لوگ چلے گئے کہ جن کو جو وہ مخاطب نہیں تھے، انہوں نے اس کی اور ہی تعبیر کرنا شروع کر دی۔ اب میں دونوں قسم کے گروہ آپ کے سامنے رکھوں گا، مگر ایک گروہ جو ہے اس نے کافی حد تک اس کو نیک نیتی کے ساتھ لیا، اور کچھ نے بد نیتی کے ساتھ اور جہالت کے ساتھ لیا۔ ایک گروہ وہ ہوا کہ جس نے خالق اور مخلوق کے تعلق کو کاٹ کر سائنس کو سمجھا قرآنی دلائل کو، یعنی خالق اور مخلوق کے تعلق کاٹنے سے اگر میں مزید آسان لفظوں کے اندر سمجھاؤں تو انہوں نے ایک ایسے روحانی تعلق کو منقطع کر دیا جس کا تعلق تزکیہ نفس اور تطہیر انفس کے ساتھ تھا، اس تعلق کو منقطع کر دیا۔ یعنی انسان جب چرند پرند اور یہ جناب نیچرل سینریز ہیں وہ دیکھتا ہے تو سبحان اللہ، اللہ کے آگے جھکتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق اس کا مضبوط ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں نے سائنس کی جو ضمنی مباحث تھیں قرآن کے اندر، ان سے یہ نتیجہ نکالا کہ قرآن تو چاہتا ہی مادی سسٹم کو سیٹ کرنا ہے، قرآن کا تعلق روحانی نہیں ہے، قرآن تو مخاطب کر رہا ہے مادے کو، قرآن عبادات نہیں چاہتا۔ یہ لوگ جو ہے نا، یہ نمبر ایک منکرین حدیث بن گئے اور منکرین معجزات بن گئے، اور ان کو کہا جانے لگا نیچری۔ ان میں اول تھے، سٹارٹ جو ان کا آغاز ہوا ہے وہ معتزلہ سے ہوا ہے، جنہوں نے عقل کو ترجیح دینا شروع کی، اللہ کی صفات کو متشابہات میں پنگے لے کر۔ جدید دور میں ہمارے ماضی قریب کے اندر، بر صغیر کے اندر، سر سید احمد خان صاحب نیچری، انہوں نے یہ چیزیں کی کہ جتنے سائنٹیفک ایویڈنسز تھے قرآن کے اندر، انہوں نے ان کی وہ تشریح کرنا شروع کی جس سے خالق بہت پیچھے چلا جائے اور سائنس آگے آ جائے۔ یعنی فزیکل لاز کو اتنا ایویڈنٹ کر دیا کہ جو فزیکل لاز کا کریٹر تھا، جو ڈیزائنر تھا، اس کی اہمیت کو ثابت کر دیا اور اس کو مجبور محض بنا دیا، نعوذ باللہ، کہ وہ تو اس کی تو کوئی نہیں چلتی، قانون چلتا ہے، اس کی نہیں چلتی، وہ خود اپنے قوانین کا مجبور کے تحت معذور ہے، نعوذ باللہ، اور مجبور ہے۔ اس میں سر سید احمد خان تھے، ایک نام ہے نیاز فتح پوری صاحب کا، انہوں نے بھی منو یزداں کتاب لکھی، تباہی پھیر کر رکھ دی، تباہی پھیر کر رکھ دی۔ اسی طریقے سے غلام احمد پرویز صاحب، یہ ایک بہت بڑا نام ہے، وہ بھی نکلے، انہوں نے بھی بیلنس نہیں کر پائے چیزوں کے اندر، اور انہوں نے سائنس اور مغرب، ہمارے ایک دوست ہے وہ کہا کرتے تھے، جیسے مودودی صاحب کا بھی نام میں آگے ذکر کروں گا، سید ابو الاعلی مودودی صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ کچھ لوگ اسلام کی گاڑی میں مغرب کا انجن فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی گاڑی اسلام کی ہے، انجن ڈالتے ہیں بیچ میں مغرب کا اور کہتے ہیں یہ گاڑی چلے، تو کیسے چلے؟ وہ تو نہیں چلے گی۔ تو یہ وہ لوگ تھے غلام پرویز صاحب، انہوں نے کیا کیا کہ ان سائنٹیفک آیات کی وہ تشریح پیش کرنا شروع کی جو مغرب کو سوالو ہو جائے، ہضم ہو جائے۔ یہاں سے ایک اور تشریح نکلی، ایک اور شکل اسلام کی سائنسی حوالے سے نکلی اور جدید علوم کے حوالے سے نکلی، اور پھر انہوں نے کوشش کی کہ ان لوگوں کو جو ایگنوسٹکس ہیں یا ایتھسٹ ہیں، ان کو تھوڑا سا ریلیکس سیٹسفیکٹری آنسر دیا جا سکے، جبکہ ایسا ہوا نہیں، ہو نہیں سکا، کیونکہ مخاطب یہ نہیں تھے جن کو مخاطب کیا جا رہا تھا اس تناظر میں۔ تو یہ نام تھے۔ دوسری پارٹی جو نکلی، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے انہوں نے جب دیکھا نا کہ قرآن نے سائنس کے اوپر بھی بات کی ہے، قرآن نے تاریخ کے اوپر بھی بات کی ہے،
قرآن نے سیاست کے اوپر بھی بات کی ہے, قرآن نے معاشرت کے اوپر بھی بات کی ہے, قرآن نے معیشت کے اوپر بھی بات کی ہے, قرآن نے اخلاقیات کے اوپر بھی بات کی ہے, قرآن نے فوجداری قوانین کے اوپر بھی بات کی ہے, قرآن نے آئلی اور ازدواجی زندگی کے اوپر بھی بات کی ہے, قرآن نے تہذیب اور تمدن کے اوپر بات کی ہے, قرآن نے آفاقیت اور عالمیت کے اوپر بات کی ہے, قرآن نے نجومیت کے اوپر بات کی ہے, یا قرآن نے انفرادی اور اجتماعیت کے اوپر بات کی ہے, قرآن نے جملہ علوم ہائے انسان جو ہے ان کے اوپر بات کی ہے, شعبہ جات کے اوپر بات کی ہے. تو گویا قرآن ایک ایسا ضابطہ حیات بن کر سامنے آئے کہ جتنے انسانی علوم ہیں ان کو اسلام کی عینک سے دیکھا جائے. یعنی یہ کہا جانے لگا کہ E = mc² تو قرآن میں موجود تھا آج سے 14 سال پہلے. اچھا, کچھ میں نے سوشل میڈیا کو کہتے ہیں کہ کرونا وائرس کا ذکر بھی قرآن کے اندر ہے. استغفار. ہاں جی. اچھا, کچھ نے کہنا شروع کیا جی یہ جناب جو ہے نا ورلڈ ٹریڈ سینٹر جو ٹوین ٹاور کا ہوا تھا یہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے جی. یہ تو ہم اسکول میں دیکھتے سنا کرتے تھے. ہاں, وہ کہتے تھے جی یہ قرآن کے اندر آج سے اتنے 1400 سال پہلے آ گیا ہوا ہے کہ جی سمندر کے کنارے 2 بلڈنگیں کھڑی ہوں گی, ادھر سے آگے لوہے کے پردے لگیں گے, در 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 در. چلو جی چلو. استغفار. اچھا, اب یہ 2 گروہ نکلے جنہوں نے قرآن میں جو سائنسی علوم ضمنی مباحث کے طور پر آئے تھے اس تیسرے انسان کو مخاطب کرنے کے لیے, تیسری فطرت یا طبیعت کو مخاطب کرنے کے لیے انہوں نے پورے کے پورے معاشرے کے اوپر منتخب کر دی. یہ ہے وہ زیادتی جو ہوئی ہے قرآن کے ساتھ اور سائنس کے ساتھ, دونوں کے ساتھ ہوئی ہے. قرآن کے ساتھ بھی ہوئی ہے اور اسی لیے وہ کہا مظلوم قرآن, ایک کتاب بھی ہے مظلوم قرآن, پر اس سے مجھے کئی اختلافات ہیں. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قرآن ہو کر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے مسلم شریف کے اندر فضائل قرآن کے اندر, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ نے اس کتاب کے ذریعے اٹھائے گا بہت سی قوموں کو اور بہت سی قوموں کو ذلیل و رسوا کر کے رکھے گا اسی کتاب کے ذریعے. اور یہی ہوا. اب آپ دیکھیں سورہ یونس کی آیت 57 کے اندر, یہ میں ضمنی آیتیں دے دوں پھر اس کے بعد میں چلوں گا آگے اپنے دوسرے لوگوں کی طرف, کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے کیا گمراہیاں کی, قرآن کی کیا تشریح پیش کی, کن کو خوش کرنے کے لیے, مغرب کو سائنس کی روشنی میں. سورہ یونس چیپٹر 10 ہے ورس 57, نوٹ کر لیجئے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء. اللہ تعالیٰ فرمایا اے لوگو, یہاں ناس کا ہے, مومن نہیں کا, مسلم نہیں کا, لوگو, تمہارے پاس ایک نصیحت آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے اور شفا ہے لما فی صدور, جو دلوں میں ہے وہ بیماریوں کے لیے یہ شفا ہے قرآن. اب یہ شفا کہا مگر پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز کا ذکر بھی کیا. اللہ تعالیٰ سورہ اسراء میں چیپٹر 17 ہے ورس 82, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ, کہ اللہ نے قرآن میں سے نازل کیا ہے کچھ ایسی چیزوں کو جو شفا بھی ہیں اور رحمت بھی ہیں. آگے آیت ختم, وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, مگر ظالم اسی قرآن سے نہیں بڑھتے مگر اپنے نقصان میں. یعنی قرآن ایک ہی کتاب ہے, اسی کتاب کو سامنے پیش کیا جا رہا ہے, اسی کتاب سے لوگ جو ہیں وہ فائدہ بھی حاصل کر رہے ہیں, نقصان بھی حاصل کر رہے ہیں. کیسے؟ کیونکہ جو مخاطب نہیں تھے وہ بن جاتے ہیں. میری وہ طبیعت ہی نہیں تھی. اب مجھے میں مثال کے طور پر میں ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہوں, اللہ معاف فرمائے, ڈائبٹیز اللہ تعالیٰ شفا دے جو لوگ ہیں, ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہوں, اور میں جناب شادی میں گیا ہوں, وہاں جا کے میں جناب ڈبا ڈب حلوہ کھا رہا ہوں, گپا گپ مزے سے مٹھائیاں کھا رہا ہوں, تو میں تو پھڑک کے گرا ہوں گا نا کہیں. اب بعد میں کہوں ہائے شادی کرنا حرام ہے, شادی کرنا حرام ہے. کیوں جی, میں شادی میں گیا تھا, وہاں میں نے کھایا تھا, وہاں میں مر گیا. او بھائی تمہاری طبیعت پر جب میٹھا راس ہی نہیں ہے تو کیوں کھاتے ہو میٹھا, کیوں کھاتے ہو میٹھا. ہاں. اور اسی طریقے سے ہائی بلڈ پریشر کا مریض جو ہے وہ جناب جا کے گبا گب نمکین قسم کے جناب چاول کھا رہا ہے, بوٹیاں ٹھونس رہا ہے, ہاں جی, تیل والی چیزیں کھا رہا ہے, اس کے بعد وہ پھڑک کے سائڈ پہ گیا ہو, ہاں جی نہیں جی اللہ حاضل قیاس. تو اپنی فطرت, اپنی طبیعت, اپنی نفسیات اور اپنے مزاج کے مطابق دلیلوں کو سمجھنا چاہیے ہر ایک چیز. تو ان لوگوں نے غلطی کیا کی, ان لوگوں نے کیا کیا, قرآن میں جو سائنسی علوم کے بارے میں بات تھی, ان لوگوں نے پورے کے پورے معاشرے کے اوپر اس چیز کا انطباق کرنا شروع کر دیا, اور یہاں سے طبیعتوں کا آپس میں کلیش ہوا, کلیش آف نیچرز, کانفلکٹ آف نیچرز.
تو جب کنفلکٹ آف نیچرز ہوا تو اس میں سے کوئی ایتھیسٹ بن گیا, کوئی منکر بن گیا, کوئی مقلد بن گیا, کوئی مرتد ہو گیا, کوئی خاموش ہو گیا, کوئی منافق بن گیا. یہ ہوا کیونکہ کلیش آف جو کنفلکٹ آف نیچر ہوا, اپنے آپ کو جو مخاطب نہیں تھے اس میں ڈالنے کی کوشش کی. اچھا اب ہم چلتے ہیں دوسرے گروپ کی طرف. دوسرا گروپ کیا تھا؟ اس نے کیا کیا, اس نے کہا اسلامائزیشن آف ہیومن نالج اینڈ ہیومن سائنسز. اس نے اسلامائزیشن کی. اسلامائزیشن کا آغاز تو تبھی ہو گیا تھا جب بنو امیہ کے اواخر میں اور بنو عباس کے اوائل میں, منصور عباسی کے دور میں. مگر چونکہ میں اس موضوع کو پھیلانا نہیں چاہتا, میں جدید دور کے ساتھ اس کو ریلیٹ رکھنا چاہتا ہوں تو تاکہ ریلیونٹ رہے, کنٹمپریری ہمارے ساتھ ہم مؤثر رہے, تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو اس کے ساتھ انگیج رکھا جائے. تو میں پیچھے نہیں جاؤں گا, عباسی خلافت میں کیا ہوا, امام غزالی کیا کرتے رہے, ابن تیمیہ کا کرتے رہے, برونی کا کرتا رہا, فارابی کا کرتا رہا, یہ بلا 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 سارے. 70s کا جو دور ہے نا, 70s کا جو دور, یہ بہت امپورٹنٹ ہے اسلامک دنیا کے لیے. شاہ فیصل ہو, صدام حسین ہو, معمر قذافی ہو, ذوالفقار علی بھٹو ہو اور دیگر لوگوں, تو اسلامی دنیا کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا. ابھی ریسنٹ کے ساتھ میں اس کو ریلیٹ کروں گا. آپ کو یاد ہے ٹرکی, ایران, قطر, ملیشیا اینڈ پاکستان نے مل کر کوشش کی کہ ہم ایک جوائنٹ ٹی وی چینل سٹارٹ کریں گے جو اسلاموفوبیا, اسلامک ٹیررزم اور بلاسفیمی کے خلاف جو ہے وہ اپنا ایک پیرالل نیریٹو اور ایجنڈا دے گا, کاؤنٹر نیریٹو. ٹھیک ہے. اور ویسٹ نے بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے نا اس کو چوپٹ کیا. کیسے؟ سعودیہ کے تھرو پریشرائز کرایا عمران خان کو کہ اس سمٹ میں نہیں جانا جو کے ایل سمٹ ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. بڑی شرمندگی ہوئی. رجب طیب اردگان نے بڑا کہا بھی. کیوں؟ کیونکہ اسلامی دنیا کے سامنے وہ اسلامائزیشن کرنی تھی جو جدید ذہن کو اپنے اسلام کی وہ تشریح پیش کر سکے, انسانی عقل جو ہے نا جس کے ساتھ ضم کر سکے, جس کو گراسپ کر سکے, ایسی انفارمیشن دینا. کیونکہ آپ کا جتنا علوم اسلامی اس وقت موجود ہے, یا تو وہ قدیم فلسفے کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے, یا وہ اسلام کی وہ تشریح پیش کر رہا ہے جو خالص روایتی ہے یا مذہبی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ایک عجیب و غریب قسم کی کشمکش ہے. تو 70s کا دور واپس لے کے جاتا ہوں آپ کو. ایک سربراہی کانفرنس رکھی گئی لاہور کے اندر, بھٹو کے دور کے اندر. بھٹو نے اسلامی دنیا کو اکٹھا کرنے کی بڑی کوشش کی. شاہ فیصل بھی یار تھا, صدام کو بھی لا, معمر قذافی کو بھی لا, جناب بڑے لوگوں کو اکٹھا کر. اور ریجن کے اندر بھی تعلقات اس کے بڑے اسٹرانگ تھے چائنا کے ساتھ, کیونکہ وہ خود سوشلسٹ تھا. ادھر کمیونزم تھے, یہ سوشلسٹ تھا. تو اس نے بیسیکلی خطے کے اندر اتحاد قائم کرنے کے لیے اسلامی دنیا کو بلایا. ایران کو بھی بلایا اس بندے نے. اس میں 3 بڑے اسکالر آئے تھے جنہوں نے اسلامی دنیا میں انقلاب, اس کو کہتے ہیں نشت ثانیہ یا احیاء دین. احیاء دین ایک بڑا مارکۃ الآراء مسئلہ ہے کہ کیا آج کے دور کے اندر مذہب اور دین دوبارہ اپنی وہ جگہ بنا سکتا ہے جو آج سے 2000 سال پہلے تھی, اور اس کی ضرورت کیا ہے. اس پر ہم کسی دن اپنے موضوعات سیریز کے اندر بات کریں گے. ابھی میں کوشش کرتا ہوں میں اس کو کنکلوڈ کروں تیزی کے ساتھ. اسلامائزیشن آف ہیومن نالج اور ہیومن سائنسز جو ہے, اس کا ایک ٹرم کوائن کی گئی 70s کے اندر. تو لاہور میں اسلامی سربراہی کانفرنس رکھی گئی 70s میں. بھٹو صاحب نے رکھوائی. 3 بڑے اسکالر, ویسے تو دنیا کے بہت بڑے لوگ آئے مگر 3 ایسے اسکالر آئے تھے جنہوں نے کنسنسس کر کے ایک تھیوری پیش کی تھی کہ اگر اس کو امپلیمنٹ کروایا جائے تو ہم جدید ابھرتے ہوئے علوم کے ساتھ, جو انسانی علوم ہے ارتقاء کی شکل میں, جیسے سائنس ہے, ماڈرن سائنس اور دیگر علوم ہیں, ان کے ساتھ ہم کھڑے ہو سکتے ہیں اور اپنی اسلامی دنیا کو ہم بچا سکتے ہیں کہ وہ الہاد یا مغربیت سے مرعوب ہو کر اسلام کو چھوڑیں اور اسلام کو جدید دور کے ساتھ کمپیٹیبل نہ سمجھتے ہوئے شرمندہ ہو. آپ نے کئی دفعہ دیکھا نا, آپ مسلمان کسی ایسی جگہ پر جہاں ایتھسٹ کو انٹلیکچوئل آ جاتا ہے یا اس کو اسلام کا نالج نہیں ہے تو وہ بڑا شرمندہ ہوتا ہے, سر جھکائے بیٹھتا ہے, اس کو جواب نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے ہمارے پاس پلیٹ فارم نہیں رہا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا وجہ ہے. 3 بڑے اسکالرس تھے. ویسے جو یہ تھاٹ رکھنے والے ہیں ان کے میں 2-3 بندوں کے نام لے لیتا ہوں جو کہ پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد 60s تک رہے, یعنی 60s تک جن لوگوں کا اثر رہا. ان میں ایجپٹ کے تھے ایک سید قطب صاحب, سید قطب, جن کو جمال عبد الناصر نے پھانسی دے دی تھی.
ان کی ایک کتاب ہے الجاہلیت العشرون، ان کی کتاب تھی مالف فی التنزیل، وہ ایک تفسیر ہے فی ظلال القرآن، وہ بھی ان کی تفسیر ہے. تو سید قطب صاحب جو تھے یہ بیوروکریٹ تھے اور ایجپٹ کی ایجوکیشن کے اندر رہے، اور انہوں نے کوشش کی کہ الاسلام والمادیہ یعنی مٹیریلزم، ماڈرن سائنس اور اسلام، اس میں مطابقت کیسے پیدا کی جائے. اور انہوں نے ایک ان کی کتاب ہے، میں ریکمینڈ کروں گا آنے والے دنوں میں ہم اس پر پروگرام کریں گے جب ہم مسکنسپشنز اباؤٹ اسلام کے اوپر بات کریں گے، الشبہات حول الاسلام، اس پر ہم گفتگو کریں گے. تو سید قطب صاحب ایک نام ہے جو 60s میں ان کو پھانسی دے دی گئی، اور دوسرا نام ہے سید ابو الاعلی مودودی صاحب، جنہوں نے اسلامائزیشن آف ہیومن نالج یا ہیومن سورسز یا جو ماڈرن سائنس ہے یا ماڈرن ورلڈ ہے اس کے ساتھ چلانے کی مطابقت کرنے کی کوشش کی. تو جب آپ اس ذہن کے ساتھ اٹھتے ہیں نا کہ اسلام نے چونکہ جملہ موضوعات پر بات کی ہے، چاہے وہ ضمنی مباحث ہیں، چاہے ان کا مخاطب کوئی فرد ہے یا ایک اسپیسیفک کیٹیگری ہے، پرٹیکولر جنس ہے، اس کو مخاطب کیا، تو انہوں نے پورے معاشرے کو پر امپلیمنٹ کیا. سیاست ہو، تہذیب ہو، تمدن ہو، معاشرت ہو، اخلاق ہو، عدالتی نظام ہو، فوجداری قوانین ہو، ہر قسم کے قانون سازی ہو، تو اس پر انہوں نے امپلیمنٹ کیا. اب جدید دور میں جو 70s کے اندر ہم واپس آ جاتے ہیں تو اسلامی سربراہی کانفرنس کی گئی کہ اسلامائزیشن آف ہیومن نالج جو ہے یہ سائنسز ہے وہ کیا جائے. اس میں 3 بندے ایسے ہیں جو قابل ذکر ہیں. نمبر 1 میں نے آپ کو تصویر بھیجی ہے، آپ پبلک کو دکھائیں کیونکہ ہماری پبلک اس دور کی ناواقف ہے، کیونکہ میری پیدائش بھی اس زمانے کی نہیں ہے، مگر ہم چاہتے ہیں آپ دکھائیں. یہ بندے ہیں، ان کو آپ سرچ کر سکتے ہیں، ملیشین نیشنل ہیں یہ، ان کا نام ہے محمد نقیب العطاس، ابھی بھی زندہ ہے، 88 ان کی ایج ہے ماشاءاللہ، 1933 کی شاید غالباً ان کی پیدائش. معمر انسان ہے، ایوارڈز ملے ہیں، پاکستان سے بھی ان کو ایوارڈ ملا ہوا ہے، اقبال ایوارڈ، اقبال سینٹری ایوارڈ ان کو ملا ہوا ہے. انہوں نے یہ بیسیکلی تھیسز انہوں نے پیش کیا اس کانفرنس کے اندر کہ اسلامائزیشن ہونی چاہیے علوم کی، یہ تھیوری پیش کی انہوں نے. اس کو سیکنڈ کیا دوسرے اسکالر ہیں، وہ بھی آپ اپنی اسکرین پر دکھائیں، میں تفصیل میں جاؤں گا، ان کی کتابیں پڑھنے والی اسلام اور سیکولرزم وغیرہ. دوسرے اسکالر یہ تھے، یہ پیلسٹینین امریکن نیشنل تھے، پیلسٹینین اسکالر تھے، ان کا نام ہے اسماعیل راجی الفاروقی. یہ امریکن فلاسفر تھے، اسلامک تھیولوجسٹ، بہت بڑا نام ہے. اور ان کی محنت کی وجہ سے جو یہ اسلامی دنیا کے اندر ایک علمی اور فکری انقلاب لے کر آ رہے تھے کہ وہ جدید دور کے ساتھ موافقت اور مطابقت رکھ سکیں، 1985 کے اندر ان کو پراسرار طور پر قتل کر دیا گیا ان کی وائف کے ساتھ. انہوں نے ان کی انسٹیٹیوشن ابھی بھی چل رہی ہے، پاکستان کے اندر بھی کام کریں، میں ذکر کروں. تیسرا نام ہے، وہ تصویر انفارچونیٹلی میں ڈھونڈنا چاہ رہا تھا، مجھے نہیں ملی، ایران کے تھے، سید حسین نصر شاہ صاحب، وہ بھی میرے خیال سے زندہ ہے ابھی. ان 3 نے یہ تھیوری پیش کی تھی اور انہوں نے کام بھی کیا. یہ جو آپ کو اسلامک یونیورسٹی نظر آتی ہے نا پاکستان کے اندر، اسلام آباد کیمپس جو نظر آتا ہے، یہ انہی کی عطا کرتا ہے، انہی کی تجویز ہے. اچھا جی ہاں جی. تو 2 کیمپس بنے تھے، ایک، اور یہ خاکسار اسلامک یونیورسٹی ملیشیا کا اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوا ہے، تو میں نے کہا چلو میں اس کا ذکر میں نے اس لیے ضروری سمجھا. ہاں، تو اسلامک یونیورسٹی ملیشیا کوالالمپور کیمپس جو گومبا کے اندر ہے، وہ کیمپس تیار کیا گیا، اور اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کیمپس تیار کیا گیا، جس میں جدید جو مفکرین اور تھیولوجسٹ ہیں ان کو تیار کیا گیا کہ آپ نے قرآن کی روشنی کے اندر، پیورلی قرآن کی روشنی کے اندر جدید انسانی علوم ہیں ان کو اسلامی تناظر میں ایک تصور پیش کرنے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ جو ہمارا جدید مسلمان ذہن ہے نا وہ فکری تنزلی کا اور اخلاقی جو ہے وہ عدم استحکامی کا شکار نہ ہو جائے، اور اس کو ایک مورل سپورٹ اور انکریجمنٹ رہے. تو یہ 3 بندوں کا میں ذکر کرنا چاہتا تھا، یہ ضروری سمجھا میں نے. انہوں نے کچھ انسٹیٹیوٹس بھی بنائی ہیں، ملیشیا کے اندر بھی کام کر رہی ہیں ایک، اور جو اسماعیل راجی الفاروقی صاحب نے بنائی ہے وہ پاکستان کے اندر بھی اس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، مگر اس طریقے سے ایکٹیو نہیں ہے کیونکہ ترجیح نہیں دی جا رہی. عمران خان صاحب کوشش کریں تو اس کی طرف بھی توجہ ہو سکتی ہے، مگر ہم لوگوں کو ارطغرل دیکھنے سے فرصت نہیں ہے. اچھا، تو ہم نے ہر چیز امپورٹ کی ہوئی ہے. یہ وہ آپ کے سامنے رکھ رہا تھا، یہ 2 کیٹیگریز بنی.
اب ان دو کیٹیگریز کے اندر میں جو کنکلوژن آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن نے انسان کو اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی مخاطب کیا تھا، ایک ایک انسان کو مخاطب کیا تھا، ایک ایک انسان کو، مگر ہر انسان نے اپنی بجائے کسی دوسرے کا جو مخاطبت تھا اس کے اندر ٹانگ اڑانا شروع کر دی. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے مجھے تشفی بخش جواب نہیں ملتا، سائنس کچھ کہتی ہے، قرآن مجھے لگتا ہے کچھ کہتا ہے، وہ اس کشمکش میں چلتا ہے، اس کشمکش میں چلتا ہے. تو میں اب کنکلوڈ کرنے لگا اپنی بات کو اور پھر ہم لیں گے کیونکہ ایک گھنٹہ مکمل ہو گیا، تو ہم اب سوال و جواب کی طرف چلیں گے جی انشاءاللہ. جی ضرور. تو اللہ کی نشانیاں کیا تھیں؟ اللہ کی 3 بڑی نشانیاں تھیں. ایک وہ جو سائنس کی بنیاد پر چلے گا، ریشنل بلیور. نمبر 2 جو تصوف کی بنیاد پر چلے گا، خشیت اور حب، یعنی اللہ سے ڈر کر اور اللہ سے محبت کر کے. اور یہ تینوں قسم کے جو سائیکیز اور ہیومن نیچرز ہیں، یہ کنکلوژن الٹیمیٹلی باٹم لائن پہنچیں گی کہ اللہ تو سچ ہے، اللہ هو الحق، لا الہ الا اللہ، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بہت شکریہ.